अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, हमारे पास रोज़ाना आपने देखे होंगे बहुत सारे मुफ्ती साहिबान, स्कॉलर्स वग़ैरह वग़ैरह कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर उनसे बात करवाते हैं। हम बात क्या करवाते हैं, सीखते हैं, अपनी इल्मी कमी को दूर करते हैं और कुरान करीम से क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। ख़वातीन हज़रात, लेकिन पाकिस्तान में कभी कभार कोई बड़ी शख्सियत तशरीफ़ लाती है तो हम उन्हें ज़हमत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ बातें हमसे करें, हमें सिखाएं। अगर हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं उम्मत की सतह पर तो एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी क्या है, एक हुक्मरान की ज़िम्मेदारी क्या है, वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में यासिर काजी साहब तशरीफ़ लाए थे अमेरिका से, डॉक्टर सलमान नदवी साहब साउथ अफ्रीका से। आज हमारी मुलाकात होगी एक बहुत अहम शख्सियत से जो तशरीफ़ लाए हैं डैलस अमेरिका से। बहुत मारूफ आदमी हैं, बड़े मकबूल आदमी हैं। आपको अमेरिका में और अमेरिका में क्या पूरी दुनिया में बड़े गौर से सुना जाता है। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और आज के जो हालात हैं उन पर भी आप गहरी निगाह रखते हैं। इस्लामिक स्कॉलर मोहतरम डॉक्टर आसिफ हीरानी साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार। आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। बहुत ही कम वक्त के लिए आप पाकिस्तान में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने दरख्वास्त को कबूल किया और आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका बड़ा ममनून। डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी कुछ बातें हम आपसे करते हैं। मैं जल्दी इसलिए कहा कि ऐसा ना हो कि वक्त ख़त्म हो जाए और हमें एहसास ही ना हो। डॉक्टर साहब, एक दुनिया को आपने देखा, तवील अरसे से आप अमेरिका में हैं। आज के हालात व वाक़यात से बहुत खूब आप आगाह हैं। आप ये बताइए कि उम्मत की सतह पर हमसे क्या कुछ गलतियां हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो वो कौन सी गलतियां हो रही हैं और सलूशन उसका क्या है? इरशाद। जज़ाकमुल्लाह खैरन। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और बड़ा ही जेनरस तारुफ आपने कराया। इससे आपके दिल का और आपकी जेनरोसिटी का पता चलता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप मुझे इस प्रोग्राम में मौका देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनीक साहब, आपने मुझसे पूछा कि उम्मत के प्रॉब्लम्स और उसका सल्यूशन। ये बात तो एक मुत्तफ़िका रूल है, प्रिंसिपल है कि हम सल्यूशन उस चीज़ का दे सकते हैं जिसको हम पहले रिकग्नाइज़ करें कि प्रॉब्लम को। क्योंकि रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, सोल्यूशन देते रहेंगे तो हम लेफ़्ट और राइट पे जा रहे होंगे। हमें मिडिल पाथ पहले रिकग्नाइज़ करनी है। तो सबसे पहले रिकग्नाइज़ करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं तो खैर सारे स्कॉलर्स की बात आपके सामने रखता हूँ। शेख अबुल हसन अली नदवी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आप अली मियाँ साहब, आप उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। जी, मैं वो दुनिया भर में घूमे हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। वो 1982 या 84 में पाकिस्तान आए थे और उन्होंने 3 तबकों से खिताब किया था और एडवाइस की थी। एक स्कॉलर के तबके से और वो ख़ुद स्कॉलर थे। तो उन्होंने स्कॉलर्स को 2 एडवाइस दी थी, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि उम्मत का प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। एक उन्होंने मासिस अवाम नास को नसीहत की थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक उन्होंने तालिबुल इल्म जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ा, कराची यूनिवर्सिटी में उनका खिताब हुआ था, तो मैं आपके सामने 3 तबके की उनकी नसीहत रखता हूँ। सुभान अल्लाह। पहले उन्होंने 82 के अंदर उलमा से कहा था, पाकिस्तानी उलमा से, शेख अबुल हसन नदवी ने, कि हिस्ट्री का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने ये चीज़ देखी है हिस्ट्री की किताबों में कि जब भी मुस्लिम सिविलाइजेशन नीचे की तरफ जा रही होती है उसमें उलमा के अंदर ये 2 चीज़ें नज़र आती हैं जिस पर अगर उलमा काम करेंगे तो बच सकेगी वरना सिविलाइजेशन नीचे जाएगी। अल्लाह। पहली चीज़ कि उलमा के आपस में डिसएग्रीमेंट इतने बढ़ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे
کہ ان کو بڑی بڑی چیزوں پہ دھیان دینے کا موقع نہیں ملتا. یہ شیخ ابوالحسن ندوی کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی علماء کے طبقے سے کہ علماء کا طبقہ اور جو عوام الناس میں انٹلیکچوئل طبقہ ہے اس سے بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے کہ علماء ماشاءاللہ قرآن حدیث اور پریزرویشن کی تو بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, لیکن انٹلیکچوئل لیول کے ساتھ جو انہیں رابطہ رکھنا چاہیے تھا وہ رابطہ نہیں رکھ پاتے, اور ایونچولی معاشرہ چلتا ہے انٹلیکچوئل لوگوں کے ساتھ ہی ہے. تو یہ بات میں شیخ ابوالحسن ندوی کی جب میں یہاں پاکستان ہے وہ تو بہت محسوس کر رہا ہوں. تو میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, تو میں چاہ رہا تھا شیخ ابوالحسن ندوی کی ایڈوائس آپ کے سامنے رکھوں کہ بہت زبردست ایڈوائس کی ہے. دوسری انہوں نے جب عوام الناس کو دیکھا تو عوام الناس کے اعتبار سے یہ کہا کہ مادہ پرستی بے انتہا آ گئی ہے, بے انتہا, اور کہہ رہے ہیں کسی بھی قوم میں جب اتنی مادہ پرستی آ جائے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے فرینڈس کو, کسی کو نہ دیکھیں, ہر چیز میں ڈنڈی مارنی ہے, ہر چیز میں رشوت لینی ہے, ہر چیز میں آپ کا بس پہلا گول یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں, کسی چبائے حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو اس کا آپ کو پرواہ نہیں ہے. تو یہ عوام الناس کے اندر جب عادت آ جاتی ہے تو وہ قوم پستی کی طرف جاتی ہے. اور طلاب کو انہوں نے, جو اسٹوڈنٹس تھے کالج کے, یونیورسٹی کے یوتھ تھے, شباب تھے, شیخ ابوالحسن ندوی انہوں نے نصیحت کی کہ آپ مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی ضرور پڑھیں لیکن مورالٹی ان سے نہ لیں, آپ ان سے صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن نہ لیں. ٹیکنالوجی سیکھیں, آپ کے پاس صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے ہوگا یہ کہ آپ مغرب کے اسٹوڈنٹ بننے کی جگہ ان کے ٹیچر بن جائیں گے. ٹھیک. تو تقلید نہ کریں بلکہ اجتہاد اور تجدیدی اینگل سے مغربیت کو پڑھیں تاکہ ایونچولی آپ کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں کہ مغرب کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ان کو سولوشن دیں ان کے سماجی پرابلمس کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اقبال بھی مغرب گئے تھے, واپس آئے, مغلوب نہیں ہوئے, مغلوب نہیں ہوئے. اقبال کا ایک جملہ یاد آتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے, کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. العلم و مخافت اللہ. علم نام ہی خدا خوفی کا ہے. اگر علم میں سے توحید کو نکال لیا جائے تو وہ سب کچھ رہ سکتا ہے سوائے علم کے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا مولانا علی میاں صاحب کا کہ مسلم سویلائزیشن. یہ ایک بڑا لفظ ہے, یہ بڑا لفظ ہے کہ یعنی ایک دین جب آتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ یہاں سے لے لیا کچھ وہاں سے لے لیا. یہودی کیا کرتے تھے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو یہ قرآن کریم ہمارے پاس ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ, ہم حفظ جا بنا کے رکھتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تو مسلم سویلائزیشن جو آپ نے بات کی, ذرا اس کو کھولیے کہ مسلم سویلائزیشن کسے کہتے ہیں. ہم نے کیا خود کو محض عبادات تک محدود نہیں کر لیا؟ یہ بہت بہت گہرا سوال ہے, اور پچھلے 200-300 سالوں میں جو ہمارا ذہنی انحطاط آیا ہے جی 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 اس کے اندر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل فلسفی کہاں ہے, ہمارا اکنامک سسٹم کہاں ہے, ہماری سوشل سائنسز کہاں ہیں, ہماری سائیکالوجی فلسفی پہ تحقیقیں کہاں ہیں. تو یہ سوال آپ کا بالکل بجا ہے, اور اس پہ حقیقت میں کام ہو رہا ہے لیکن وہ قطرے کے برابر ہے اوشن میں. ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اسلامک سویلائزیشن انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایک ہیجمنی کریٹ کرتا ہے. جس طرح اگر میں دنیا کو ایک خاص اینگل پہ دیکھ رہا ہوں, وہ خاص اینگل پہ دیکھنے کو انگریزی میں کہتے ہیں ورلڈ ویو, اور وہ خاص اینگل سے میں دیکھتا ہوں, پھر ایونچولی معاشرے میں میری لینگویج, میری زبان ہر چیز کو متاثر کرتی ہے وہ چیزوں کو دیکھنا. فار ایگزامپل, آج اگر ہم ایک کالج یا یونیورسٹی میں پاکستان میں جائیں یا باہر جائیں اور ہم یہ بات کریں کامیاب آدمی کون ہے یا ناکام آدمی کون ہے, تو ہمارے ذہن میں جو تصورات آئیں گے وہ بالکل مادہ پرستانہ ہوں گے. یہ میں نے یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ کیا جب میں یہاں اسپیچز دے رہا تھا. ایلان مسک کا نام لیتے ہیں, مارک زکربرگ کا نام لیتے ہیں کیونکہ مادی اعتبار سے وہ بہت مالدار ہیں, لیکن کسی بچے نے مجھے جواب نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہیں. حالانکہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی ہے. اب آپ یا قرآن کسے کامیاب آدمی کہہ رہا ہے؟ اب آپ یہاں پر آ جائیں, قرآن سینٹرڈ ورلڈ ویو بنائیں. جی, قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل ہو گیا, وہی کامیاب ہے. اللہ اکبر. ابھی دیکھیں قرآن ایک ہمیں پرسپیکٹو دے رہا ہے کہ دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کو تمہیں اچھا بنانا ہے تاکہ اگلی نسل میں بھی تمہاری ہیجمنی سویلائزیشن رہے, لیکن تمہارا اصلی منزل, اصلی کامیابی جو ہے وہ آخرت کے حساب سے ہے. اس حساب سے ہمارے نزدیک
بلال بھی کامیاب ہیں رضی اللہ عنہ, اور عبد الرحمن ابن عوف بھی کامیاب ہیں, عثمان غنی بھی کامیاب, عثمان غنی بھی کامیاب ہے. ہم پیسوں کو ڈیمونائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اصلی کامیابی آخرت کے کیلکولس پہ ہوگی. اب ہوا یہ کہ پچھلے 300 سالوں میں جو مغرب کا ایک سیلاب آیا ہے, اللہ اور اس نے ہمارے ساری اجتماعی نظام کو, تعلیمی نظام کو پورا ویسٹرنائز کر دیا ہے. انہوں نے آخرت نکال دی, صرف دنیا چھوڑ دی, روح نکال دی, صرف جسم چھوڑ دیا ہے, اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے اللہ نکال دیا, صرف انسان چھوڑ دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے اپنا بچہ جو بڑا ہو رہا ہے وہ بھی ویسٹ کے اینگل پہ کامیابی اور ناکامی کو دیکھتا ہے. یہ بہت ضروری کہ ہم مسلم سویلائزیشن کی طرف لوگوں کو لے جائیں, تاکہ ہمارا اپنا معیار, ہمارا اپنا ورلڈ ویو دیکھنے کا زاویہ چینج ہو. ہم مسلمان کا لینس پہنیں, کفار کا اور مغربیت کا لینس نکالیں, تاکہ ہمیں چیز اسلامک اینگل پہ نظر آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ظاہر ہے ہمارا دین, ان الدین عند اللہ الاسلام, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اکبر. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین. تو جو سویلائزیشن جس کی آپ نے بات کی, تو یہ وہ سویلائزیشن ہوگی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیائے انسانیت کو متعارف کروائی. دین کا ایک ورلڈ ویو پوری امہ میں کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ یا اس کو ذرا سا پہلے دین کے ورلڈ ویو کو کھول لیں کہ دین کا معاشی مسائل کے حوالے سے کیا نگاہ ڈالتا ہے, کس طرح سیاسی, سماجی, اخلاقی, ابھی خارجہ پالیسی, دین کیا خارجہ پالیسی دیتا ہے, دین کیا معاشی پالیسی دیتا ہے. تو دین کا ایک ورلڈ ویو ہے نا. تو کیا دین کے ورلڈ ویو کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, یا وہی کیسا نبی کیسا خدا, پیسا نبی پیسا خدا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ آپ کا شعر سن کے مجھے حدیث یاد آ گئی, تعس عبد الدینار و عبد الدرہم. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینار کا بندہ, درہم کا بندہ ہلاک ہو. جی, سبحان اللہ. جی بالکل. اب حدیث کی آپ نے بات فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اللہ اکبر. آپ نے اشارہ کیا احد کی جانب, احد کی جانب اشارہ کیا کہ ایک انسان کا حال کیا ہے کہ جب اس کو یہ احد پہاڑ کی جو وادی ہے اس کے برابر سونا مل جائے تو یہ کہے گا کہ بس صرف ایک وادی. اللہ اکبر. اور یہ احد وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. وادی مل جائے سونے کی تو یہ کہے گا بس ایک وادی, دوسری مل جائے تو تیسری کی کو طلب کرے گا. یہ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اللہ اکبر. حتی زرتم المقابر. یہ تو یہ آپ نے بجا فرمایا کہ مادہ پرستی, ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ایک غیر مسلم, اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے, اس کو یا اس کا دنیا کو دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے, اور ایک مسلمان اہل ایمان اس کا دنیا کو دیکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہی ہے. اس میں پورا ایک الگ سے پروگرام کیا جا سکتا ہے ورلڈ ویو پر, لیکن میں مختصراً بات کروں گا کہ 3 چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ یہ 3 چیز, آڈینس اگر ہماری 3 چیزوں کو سمجھ لیں تو اسلامک ورلڈ ویو اور جو آج کا جدیدیت یا ماڈرن ورلڈ ویو ہے اس میں فرق واضح ہو جائے گا. پہلی چیز, جو پہلا ڈفرنس ہے, وہ انسان جو مغربیت یا ماڈرن ورلڈ ویو پہ جا رہا ہے وہ جسم کو تو دیکھتا ہے, روح کو نہیں دیکھتا, کیونکہ اس کے لیے کوئی بھی غیب سے آنے والی چیز, ان سین دنیا سے آنے والی چیز پر ایمان رکھنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ جو چیز فزکس سے, سائنس سے پروو نہیں ہو سکتی ہے اس چیز کا انکار کر دیتا ہے. روح ان سین غیبیات سے آتی ہے تو اس کا انکار وہ لازمی کرے گا. جسم پہ توجہ ہوگی, روح پہ توجہ نہیں ہوگی. دوسری چیز, مغربیت دنیا کی اس دنیا پر تو توجہ ہوگی لیکن آخرت پر توجہ نہیں ہوگی, جنت پہ توجہ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بھی غیبیات کا معاملہ ہے. تیسری چیز, ان کی انسانوں پر تو توجہ ہوگی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توجہ نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی غیب میں ہے. اب اسلامک ورلڈ ویو میں یہ ہے کہ ہم نے جسم کا انکار نہیں کیا. ہم میں اور عیسائیت میں ایک فرق یہ ہے کہ ہم روح کی وجہ سے جسم کو تکلیف دینے پہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جسم اگر آپ کا بیمار ہوا ہے اب ہاسپٹل جائیں, لیکن جسم کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں روح ایک ایسی چیز ہے جو جسم سے زیادہ ضروری ہے. ہم غیبیات پہ ایمان رکھتے ہیں. ہمیں روح کی نرشمنٹ بھی کرنی ہے جس طرح جسم کا خیال رکھنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں دنیا کا انکار نہیں کرنا ہے, دنیا میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تاکہ ہماری سویلائزیشن قائم ہو.
لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آخرت کے سامنے دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور بالکل ورتھ لیس ہے. آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. تو آخرت پہ ہمارا زور ہونا چاہیے. اور تیسری چیز، انسان کا انکار نہیں ہے، انسان موجود ہے، انسان کو کامیاب کرنا ہے ڈفرینٹ شعبوں میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ریئل ایگزسٹنس حقیقت میں وہ ہے، کیونکہ اس کی ایگزسٹنس کو ہٹا دیں گے کس کی ایگزسٹنس رہ جائے گی. تو ہمارا یہ جو یقین ہے یہ اللہ تعالیٰ کو لاتا ہے، آخرت کو لاتا ہے اور روح کو لاتا ہے انسین دنیا میں غیبیات سے، جس کا مغربیت نے پوری طرح انکار کر دیا ہے. اس کا میں ایک واقعہ سنا دوں. علی میاں صاحب کا نام آیا تھا ابھی، تو علی میاں صاحب پہلی بار ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ گئے. 1977 میں ایک بندہ ایسٹ سے اٹھ کے پہلی بار ہارورڈ گیا ہے. آپ سوچئے کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو کس قسم کی ذہنیت سے جاتے ہیں ہمارے کے بچے. 1977 میں ان کا ہارورڈ یونیورسٹی میں لیکچر ختم ہوا ہے. کسی نے سوال پوچھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ امریکن پیپل، آپ نے امریکن لوگوں کو کیسا پایا، امریکن انسانوں کو. علی میاں صاحب کے الفاظ ہیں، آج تک وہ لکھے ہوئے، کہہ رہے ہیں یا میں نے انسانوں کو تو پایا ہی نہیں ہے یا میں نے مشینوں کو پایا ہے. تو کہتے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہہ رہے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد امریکی لوگوں کو آپ نے امریکہ نے صرف مشین کی طرح ٹریٹ کیا ہے. آپ نے ان کی صرف باڈی پہ دھیان دیا ہے، ان کی روح اور روحانیت پہ دھیان نہیں دیا ہے. کتنا پیارا نقطہ اور کتنا پیارا طریقہ ہے بیان کرنے کا. ہمارے مذہب نے روحانی نرشمنٹ پر بھی دھیان دیا ہے، بس یہ فرق ہے. لیکن ہمیں جب اس پہ دھیان دینا ہے، انیق صاحب میں آپ کے توسط سے ساری آڈینس کو کہنا چاہوں گا، ہمیں اینٹا موڈ نہیں رکھنا ہے، ہمیں جسم پر بھی دھیان دینا ہے، روح پر بھی دھیان دینا ہے. کیونکہ اصل میں ہوتا ہے کہ جب ایک انتہا کا آپ رد کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری انتہا پہ چلے جاتے ہیں. اسلام انتہاؤں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پورا ضابطہ حیات کا نام ہے جو معتدل رستہ ہمیں دیتا ہے. امت وسط، بس یہ فرق ہے. سبحان اللہ، سبحان اعتدال، یہ نقطہ آپ سے ہم نے سیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو امت کے کچھ مسائل جو میں نے سوال رکھا تھا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہماری جو 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں جو OIC کے رکن ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تعلیم کے شعبے کو ذرا اگنور کیا گیا ہے. دوسری چیز یہ کہ تفرقہ، یہ فرقے بازی جو امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. عرب اور عجم، کیا اس کو بھی آپ ایک مسئلہ سمجھتے ہیں؟ کچھ مسائل اور بھی، پھر اس امت کی خوبیاں کیا ہیں یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. بالکل. اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ جب آپ چیلنجز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ اپرچونیٹیز کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا. بالکل. پہلے مجموعی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ مجمع فقہ الاسلامی OIC پر آتے ہیں. مجموعی بات یہ ہے کہ چیلنجز اس اعتبار سے جو اب اکتوبر 7 کے بعد ہمارا پورا ڈسکورس ہے، جو باتیں ہیں، ہماری بات چیت، ہمارے پروگرامات ہیں، وہ بالکل چینج ہو گئے. اکتوبر 7 نے پوری دنیا میں جتنی تناظیم تھی غیر مسلموں کی، مسلمانوں کی جو کام کر رہی تھی، ان سب کو ٹھیک ٹھاک ایکسپوز کیا. امریکن ہائر مورل ویلیوز پوری ایکسپوز ہو گئی ہیں. یہ وہ قوم تھی، مغربیت کی قوم، جو کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ لوگ پہ اٹیک کرتی تھی. افغانستان عراق پہ اٹیک آپ کو پتہ ہے ہوا ہی اس نام پہ تھا کہ یہاں کی خواتین کو حقوق نہیں ملتے. وومن رائٹس پہ، ہیومن رائٹس پہ، فریڈم آف اسپیچ پہ، یہ مغربی ستون تھے، پلر تھے. اکتوبر 7 ہوتا ہے، فریڈم آف اسپیچ غائب ہو گئی، وومن رائٹس غائب ہو گئے، ہیومن رائٹس غائب ہو گئے. 50,000 خواتین انیق صاحب غزہ میں پریگننٹ ہے، ہسپتال تو دور کی بات ہے، انہیں شیلٹر نہیں مل رہا کہ وہ ڈیلیور کر سکیں. اللہ. میں پوچھتا ہوں کہاں گئے وہ وومن رائٹس جس پہ آپ نے افغانستان پہ بمباری کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں یہاں کی خواتین کو حقوق دینے؟ اب کیوں نہیں آواز اٹھ رہی آپ کی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وومن رائٹس کی آڑ میں آپ کچھ اور پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے. ہمارے یہاں کے لوگ بہت جلدی متاثر ہو گئے تھے. اکتوبر 7 ہوا، مغرب نے اپنی ویلیوز کو ایکسپوز کر دیا. پھر ہمارے یہاں پہ بھی آپ غلطیاں دیکھیں. جب صلاح الدین ایوبی نے اقصیٰ کو لیا ہے، اس سے 87 سال پہلے اقصیٰ کو لیا جاتا ہے، کروسیڈرز لیتے ہیں صلیبی جنگوں میں. ابن اسیر اپنی کتاب میں تاریخ میں واقعہ لکھتے ہیں، میں نہیں لا رہا، ابن اسیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب یہ واقعہ ہوا ہے اس سے تقریباً 20 سے 25 سال پہلے بغداد کے اندر یہ بحثیں ہو رہی تھی کہ شافعی یا حنبلی مذہب عقیدے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. اور ابن اسیر کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اقصیٰ تم سے لے لی جائے، اور ہمارے یہاں پہ فقہی ڈسکشن اور اس قسم کی کلامی ڈسکشنز ہمیں اندر سے کمزور کر رہی تھی. تو حقیقت میں کسی ایک طبقے کی غلطی نہیں ہوتی ہے، جب معاشرہ زوال میں جاتا ہے بہت سارے طبقوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہے. پھر حکمرانوں کی بھی اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ہمیں غلطیاں نظر آتی ہے. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں چیلنجز کے اعتبار سے تو چیلنجز ہیں بے تحاشا، لیکن حقیقت میں
اقبال نے کہا، جس طرح آپ نے اقبال کو کوٹ کیا تو ایک اقبال کا شعر میں بھی سناتا ہوں. جی. مایوس کرنے والے باتیں بہت ساری معاشرے میں آپ کو ملے گی، جی. لیکن ہمیں لوگوں کو خوشخبری والا بنا کے بھیجا گیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. صلی اللہ علیہ نبی کریم علامہ اقبال نے کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اچھا، تو اس میں کیا نوید ہے ہمارے لیے؟ نوید یہ ہے کہ جس طرح تار اٹیک کر کے گئے تھے اور ملٹری وائز ہمیں ڈیفیٹ کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تارتاریوں نے اسلام قبول کر لیا. جی بالکل، مسلمانوں کو شکست دی اور اسلام سے شکست کھا گئے. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے وہ آئے تھے مسلمانوں پہ اٹیک کرنے، اسلام نے ان پہ اٹیک کر دیا اور دل جیت گیا ان کا، سبحان اللہ. لیکن اب آگے کا، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، اثر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. کیا بات ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن مورل ویلیوز ڈکلائن کر رہی ہیں، دنیا کی جو انہوں نے ایک سویلائزیشن بنائی ہوئی تھی وہ ڈکلائن کر رہی ہے. سبحان اللہ. اصلی ڈیوائن سویلائزیشن، اصلی قرآن مجید کا میسج ہمارے پاس ہے. ہم اس وقت مایوس ہو گئے تو دھندلا سا ستارہ ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ میسج انسانیت کے لیے ہے. انسانیت کے لیے. اچھا، جس طرح آپ نے جو شعر فرمایا نا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا آپ مغرب کے تناظر میں اس شعر کو اپلائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کیا عجب کہ اسلام کا دفاع کرنے والے مغرب سے اٹھیں. میں اس بات کی آپ کے چینل پہ گواہی دے رہا ہوں کہ ہمارے باقاعدہ امامس کے گروپ ہیں. اکتوبر 7 کے بعد جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہاں پہ، میں 15 سال سے وہاں امامت کا کام کر رہا ہوں، میں نے آج تک اتنے سارے لوگ اسلام قبول کرتے نہیں دیکھا. لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں. انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا یا قرآن کو پڑھ کر اسلام قبول کیا؟ مختلف وجوہات ہیں، نہیں، لیکن اکتوبر 7 میں کے بعد میرا سمپل سوال ہے، جی مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، یا انہوں نے قرآن کریم سے اپنا جڑاؤ پیدا کیا، قرآن پڑھا اور پھر قرآن نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا؟ قرآن مجید سے تعلق جوڑ کے اور اکتوبر 7 کے بعد غزہ کی مسلمانوں کی ریزیلینس کو دیکھ کر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اخلاق بدقسمتی سے زبوحالی کا شکار ہیں. تو ہم لوگ تو بحیثیت اخلاق داعی نہیں بن سکے، لیکن قرآن مجید کی دعوت میں ایسی کشش ہے کہ ان لوگوں کو کھینچتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے. بہت سارے غیر مسلموں نے اکتوبر 7 کے بعد قرآن کھولا، صرف یہ کہ غزہ کی ریزیلنس کہاں سے آ رہی ہے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو، حالانکہ گھر نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے، ہاتھ پیر اڑ رہے ہیں، پھر بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. بہت سارے لوگوں نے یہ ریزن سائٹ کیا اور اسلام قبول کیا ہے. تو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اس کے پیچھے ایک مخفی پہلو، واللہ علم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف گائیڈ کرنا ہو. سبحان اللہ. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں امید رکھنی ہے، لیکن بحیثیت امہ یہ ہمارے لیے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. سب سے پہلے سوچنا ہے کہ اگر ہم اس وقت کھڑے نہیں ہوئے تو کب کھڑے ہوں گے؟ جب 1220 کے اندر سمرقند اور بخارا تارتار تباہ کرتے ہیں، بغداد کے اندر اس وقت کوئی ریاکشن نہیں ہوتا ہے، بلکہ ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں. 40 سال بعد تارتاری آتے ہیں، بغداد کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. کیا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ غزہ کے 40 سال بعد یہاں بھی واقعات ہوں، یا ہم کھڑے ہوں اور کم سے کم اویئرنیس پیدا کریں؟ دیکھیں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے، فلیشی ورک پہ کبھی نہیں جانا چاہیے. صلاح الدین ایوبی نے 87 سال لگائے. جب یہ واقعہ ہوا، اقصیٰ چھینی گئی، تو باقاعدہ علماء نے پہلے کتاب لکھی ہے کہ اس کی اویئرنیس پیدا کریں. اس کے بعد اگلی نسل آئی، پھر انہوں نے کہا کہ سب کو متحد کریں. تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ریکگنائز کرنا ہے کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس کو ریکگنائز کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم ذہنوں کو بنائیں گے، متحد ہوں گے اور ایونچولی اس گول کی طرف آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اویئرنیس پیدا نہیں کی جا رہی، یا امت کے اندر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ ہمیں تعلیم کیجئے گا، کہ نہیں، ایک اویئرنیس یا ایک بیداری جسے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوئی ہے امت کی سطح پر، اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے. لیکن جسے کہتے ہیں نا کریٹیکل پاتھ، وہ ایک کریٹیکل پاتھ بنانا ہوگا. یعنی ایک مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ ایک غلط سمت کی طرف رخ کر کے دوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی صحیح سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ جو احساس ضیاء ہوتا ہے نا، وہ بھی کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ امت سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کی گفتگو کے نتیجے میں
یہ طریقہ کار موڈس آپرانڈائی کیا ہو؟ جی میں تو خیر ایک دین کا طالب علم ہوں اور امت کے مسائل کو حل کرنا تو آپ کے جیسے اور بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ ساتھ بیٹھیں گے میں، لیکن ہمیں اوور ریئیکشن ایک اچھی چیز ہے، جب ایسی چیز ہو تو ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم سولوشن بڑی چیز ہے، اس کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے، فلیشی ورک پہ نہیں چلتا ہے معاملہ۔ میں نے آپ کو کہا کہ اقصی حاصل کرنے کے لیے 87 سال لگے تھے صلاح الدین ایوبی کو، اور کافی نسلیں گزری تھی اس کے بعد ہمارے پاس پیدا ہوا تھا۔ جس طرح اقبال نے کہا کہ چاہتے ہیں ہو سب ثریا پہ مقیم، لیکن پہلے ایسا پیدا تو کرو قلب سلیم۔ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سپر اسٹار بن جائیں، لیکن گراس روٹ لیول پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا، پیرنٹنگ پہ کوئی ایسے بچے پیدا نہیں کرنا چاہ رہا۔ صلاح الدین ایوبی سے پہلے آپ نے نور الدین زنگی جیسے مینٹور پیدا کیے ہیں، نور الدین جس سے صلاح الدین ایوبی کو مینٹور کیا تھا۔ تو ہمارے معاشرے میں گراس روٹ لیول پہ جب کام ہوگا، ایسی اویئرنیس آئے گی، متحد ہو کے لوگ کام کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے خود کہا تھا میں نے اقصیٰ کو فتح کرنے سے پہلے 12 سال لڑا ہے مسلمانوں سے ان کو یونائٹ کرنے کے لیے، ان کو متحد کرنے کے لیے۔ تو حقیقت میں ہمیں لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہوگی، جس طرح امین سعید صاحب کا بڑا پیارا آپ نے کال سنایا۔ جب ہماری اگلی نسل کو ہم یہ میسج دے دیں گے کہ آپ کو جزوی اختلافات آپ کو رکھنے ہیں، لیکن ایونچولی امہ سینٹرک ورلڈ ویو رکھنا ہے، امہ کی طرف دیکھنا ہے، آپ کو چھوٹے چھوٹے گروپس اور موب سے باہر آ کے سوچنا ہے، امہ کی سطح پہ سوچنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری نسل میں نہیں، یعنی صاحب آنے والی نسل میں ایسا ہو۔ اپنے حصے کا کام کر کے جانا ہے، اللہ کو اس دین کی ہم سے زیادہ فکر ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ یقیناً اس میں ہو سکتا ہے کہ 40 سال لگے، 80 سال لگے، 100 سال لگے، 200 سال لگے، لیکن جب ملاقات ہو اللہ سے ہماری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اب فاتقوا اللہ مستطعتم، کم از کم اتنا تقویٰ تو اختیار کرو جس کی تم میں استطاعت ہے۔ بالکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب جو اس بات کو ذرا سا ہم اور آگے بڑھاتے ہیں، جیسے امت کی سطح پر ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ ایجوکیشن، ہمیں لگتا ہے یہ ہے کہ ہمارے پاس ذرا ایجوکیشن، تعلیم، تحقیق، ریسرچ، اس پہ ذرا ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ، آپ رہتے ہیں امریکہ میں، ہمارے وہ مسلمان خاص طور پر جو ریسرچ میں بہت آگے ہیں، تو کیا وہ مسلم امہ میں اپنی ریسرچ ٹرانسفر کر کے امہ کو اپنی حیثیت کے مطابق کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ حساسیت بھی رکھتا ہے کیونکہ کافی اینگل سے۔ پہلی چیز یہ کہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ ایک امت ہے، تو مسلمان امریکہ میں ہونے یہاں پاکستان میں، اور پاکستان میں تو امریکہ میں فائدہ پہنچانا ہے، لیکن امریکن مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھا پازیٹیو اور ایک نیگیٹو یہ ہے۔ نیگیٹو یہ کہ امریکن امپیریلزم، امریکن امپائر بھی دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو امریکہ سے کوئی بھی اگر مسلمان اور اسکالر یہ کام کرے گا کہ پاکستان میں دین کا ایسا کام ہونا چاہیے، تو حساسیت اتنی ہے کیونکہ اینٹی ویسٹ مینٹیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں فوراً کہہ دیا جائے گا کہ آپ امپیریلزم کے شکار ہیں، آپ امریکہ سے یہ سکھا رہے ہیں، ضرور بضرور کچھ کالا ہے دال میں۔ تو یہاں پہ شاید ڈائجسشن اتنی نہ ہو، لیکن کرنا یہ میں فزیکل سائنسز کی بات کر رہا ہوں۔ فزیکل سائنس، اچھا ریشنل سائنس، نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز، جتنی بھی اس قسم کی سائنس ہے، میڈیسن کی، انجینئرنگ کی، وہ ضرور بضرور اچھا بہتری آئی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ڈاکٹر کے علاج کے لیے وہاں جانا ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے تقلیدی لوگ پیدا کر دیے، تجدیدی لوگ پیدا نہیں کیے۔ آج کا جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور خاص کر حساس ترین سوشل سائنسز میں، پولیٹیکل سائنس میں، سائیکالوجی میں، وہ ہم نے تجدیدی سوچ والا پیدا نہیں کیا۔ اب ہمارے یہاں ایسے سائیکالوجسٹ آ گئے، ہمارے یہاں ہیں معاشرے میں، ہمارے یہاں ایسے فلاسفرس آ گئے ہیں جو کہ اسلام کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں مغربیت پہ۔ ہونا یہ چاہیے تھا انیق صاحب کہ ہم سائیکالوجی کو ایڈجسٹ کرتے اسلامک پیراڈائم پہ، کیونکہ ہمارے پاس وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے۔ لیکن جب یعنی آپ کی بات کو بہت یعنی میں سیدھے سادھی الفاظ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بہت اہم بات فرمائی، سائیکالوجی کے ذریعے اسلام کو نہ سمجھیں، اسلام کے ذریعے سائیکالوجی کو سمجھیں۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ، کیا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا یہ۔ اور سائیکالوجی کا رد نہ کریں، کیونکہ اینٹی مینٹیلٹی جب ہوگی تو آپ اس سے دوسرے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ سلمان الفارسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا اور ان پہ عمل کیا نا، یہ تو نہیں کہا فارس کے لوگ یہ کرتے ہیں تو فارس کے لوگ تو ابھی کافر ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، فائدے اٹھائے دوسروں سے، لیکن آپ نے یہ شریعہ گارڈ ریلز رکھی
ٹھیک ہے. آپ نے فینسز کراس نہیں کیے. ہمیں بھی یہ کرنا ہے. اسلام اور قرآن اور سننا ہمارے پاس ہے, اور اس کے بیچ میں ساری سائنسز کو لے کر آنا ہے, ساری سائنسز کو ایڈجسٹ کرنا ہے, لیکن قرآن سننا کو ایڈجسٹ نہیں کرنا ہے. قرآن سننا ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ تحقیق جو آتی ہے, ہم ریسرچ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مغرب سے لانا ذرا کچھ کم کر دیا ہے. جیسے آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لو مغرب سے, لیکن کیا کبھی کبھی عجیب لگتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے کہ جو مغرب کی جو گندی گندی چیزیں ہوتی ہیں, جو ننگا پن, مثال کے طور پر جو ننگا پن ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں, آپ نے بہت قریب سے دیکھا. تو کیا یہ آپ ایک تقریر فرما رہے تھے, میں سن رہا تھا, مجھے اچھا لگا وہ جملہ آپ کا, لیکن میں یہاں بیان کر دیتا ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ بیان کروں یا نہ کروں, کہ میں مغرب سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سیکھ کر آیا. کیا میں صرف یہی سیکھ کر آنا چاہیے, یا بقول آپ کے مغرب کے پاس, مغرب آگے کیوں ہے؟ اس لیے آگے ہے کہ اس کے پاس علم ہے. تو میں وہ علم, وہ وزڈم جسے قرآن حکمت کہہ رہا ہے, اللہ اکبر, میں وہ حکمت کیوں نہیں لے کر آتا اور اپنے ملک کی تعمیر کیوں نہیں کرتا؟ تو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے. بالکل دیکھنا. یہی بات علی میاں صاحب نے کہی. واپس علی میاں صاحب کا ذکر آ گیا کہ شروع میں ان کا یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ آپ کو مغرب سے ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں لینی ہیں, لیکن موریلٹی کے اعتبار سے, صحیح اور غلط کے فرق کے اعتبار سے یہ چیزیں بالکل نہیں لینی ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک اچھا ورژن ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے, بائک کیوں لیں گے؟ ایک سیدھی سی بات ہے, آپ کے پاس قرآن اور حدیث نے اچھائی اور برائی بتائی ہوئی ہے, آپ یہ باقی چیزیں وہاں سے کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن علی میاں صاحب نے بات کہی کہ جب انسان ذہنی انحطاط کا شکار ہو, ذہنی غلامی کا شکار ہو, تو وہ اس چیز میں فرق نہیں کر پاتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہر چیز کو لے گا اور کہے گا اس ننگے پن سے اس ٹیکنالوجی کا تعلق ہے. جب تک ننگے نہیں ہوں گے تب تک ٹیکنالوجی نہیں آئے گی. یہ جب ذہنی غلامی ہوتی ہے تو انسان اس چیز میں فرق نہیں کر پاتا ہے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. اقبال صاحب اور علی میاں صاحب ان سب نے یہ کیا کہ ہمیں ذہنی غلامی سے, مروبیت سے نکالا جائے, اور ہمیں بتایا جائے کہ تمہارے پاس جو میسیج ہے بہت اچھا ہے, بس ٹیکنالوجی کو لو تاکہ تم واپس دنیا میں راج کرو جس طرح تمہارا سویلائزیشن میں 1000 سال تک تمہارا راج تھا. سبحان اللہ. یہ بھی کتنی اہم بات کہ تمہارا راج تھا دنیا پر, تو یہ مروبانہ, مغلوبانہ اور یہ کہ ہاری بھی نفسیات, اس سے باہر نکلو. اقبال کبھی مروب نہیں ہوتے, علی میاں صاحب کبھی مروب نہیں ہوتے کہ یہ ان کے پاس کیا ہے, لیکن اس وقت پوری دنیا, عالم انسانیت کو تمام مسائل سے باہر نکالنے کا حل صرف اسلام کے پاس ہے. بالکل صرف اسلام کے پاس ہے. دنیا پیاسی ہے, ان تک بات پہنچائی جائے. تو کیا ہمیں اپنی بات پہنچانے میں کوئی دقت ہو رہی ہے, یا ہم اس لائق نہیں کہ ہم اپنی بات کو صحیح طریقے سے پہنچا سکیں؟ انیق صاحب, حقیقت میں ہم ابن خلدون, بڑے تاریخ دان ہیں, ابن خلدون کے الفاظ آتے ہیں, الناس علی دین ملوکہم, کہ غلام قوم ہمیشہ آقا قوم کی اتباع کرتی ہے اور خوش محسوس کرتی ہے. ٹھیک ہے. بدقسمتی سے ذہنی غلامی, فکری غلامی, جسمانی غلامی سے بہت زیادہ خطرناک ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہے, فیملی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن جب ذہنی غلام ہوتا ہے تو آپ اپنے سسٹم میں جو اللہ نے دیا ہے اس میں آپ کو فلاز نظر آئیں گے, مسٹیکس نظر آئے گی, غلطیاں نظر آئے گی. حالانکہ مغربی نظام پورا تباہ ہو رہا ہے سوسائٹی کے اعتبار سے, اس میں غلطیاں نظر نہیں آئیں گی. تو آپ دوسروں کو کیسے کنونس کریں گے جب آپ کے دل میں خود اس قسم کے شکوک و شبہات ہوں؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو اسکالرز ہیں ہمارے, آپ جیسے اسکالرز موجود ہیں, اور پورے امریکہ میں بہت سارے اسکالرز ہیں, پاکستان میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء موجود ہیں یہاں. تو جو ان کی کنٹریبیوشن ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی ایسا ہے کہ دین کا پیغام ہم صحیح نہیں پہنچا پا رہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو کیا کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ وہ ارشاد فرمائے, کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ پہلے تو ایک پازیٹیو سائڈ پہ کہ ماشاءاللہ بہت ینگ لوگوں میں الحمدللہ, سارے نہیں لیکن اچھی تعداد میں پچھلے 10-15 سالوں میں ایک چینج آ رہا ہے. جس طرح آپ کے پروگرام اور بہت سارے لوگ اس طرح سوشل میڈیا پر بھی کام کر رہے ہیں, آپ لوگ مین اسٹریم میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھی تبدیلی, پازیٹیو مثبت چینج آ رہا ہے. ہمارے پیرنٹس کی جنریشن سے میں اگر ہماری جنریشن کو, ہمارے بعد کی جنریشن کو کمپیئر کرتا ہوں, میں تو ہر سال صرف 15-20 دن کے لیے آتا ہوں, تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ بہت تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ. لیکن کیا مزید کام ہو سکتا ہے؟ بالکل کام ہو سکتا ہے. کام دوسرے لیول پہ ہمیں یہاں جانا ہے
جس طرح میڈیا میں کتنے لوگ ہیں انیک صاحب آپ کی طرح کے لوگ جو قرآن مجید کو بیس بنا کے لوگوں کی تعلیم کا کام کر رہے ہیں. ہمیں کام کرنا ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے. جس طریقے سے ہمیں ایک ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی ایک ریزسٹنس ہے ہمارے دل کے اندر کہ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی اس میں ہم اسکیپٹیکل ہوتے ہیں, ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں, شکوک میں پڑتے ہیں یہ اڈاپٹ کرنے نہیں کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی کے اندر ان کی ایک ذہنیت چھپی ہوتی ہے. لیکن انڈسٹریل ریولوشن ہم نے اسی طرح ضائع کر دیا, سائنٹیفک ریولوشن اس طرح ضائع ہو گیا. اب ہمارا یہ ٹائم ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی آئی ہے. ہم اگر سائنس میں ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھیں گے اور اپنے قرآن سننا کی ہمیں گارڈ ریلس ایسے رکھنی ہے, سبحان اللہ, تو ایونچولی اگر ہم نے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور باقی چیزوں میں ہم نے تھوڑا سا کامیابی حاصل کر لی تو قرآن اور سنہ کو کی ایتھکس ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سکھا کے دنیا کو کنٹرول کریں گے. اس کے برعکس سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہمیں کنٹرول کر رہی ہے. تو یہ ہمارا ٹائم ہے. تو اگر ہم ٹیکنالوجی کو بھی یوز کریں دعوت کے اندر, جس طرح آپ نے کیا تو آپ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, اور بھی لوگ اس فیلڈ میں آئیں سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر, تو ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اسلام کی دعوت عام ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس سلسلے میں اگر ہم ایک کام یہ کریں کہ جو جتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں, مسائل ہیں, جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے, حج ایک بہت بڑا ایک ہمارا صرف ایک تہوار نہیں ہے, مذہبی تہوار, بلکہ امت کو یکجا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر حج کے موقع پر ہر سال یہی ہماری امت کے حکمران 57 حکمران وہاں موجود, وہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم پلاننگز, ایک ہوتی ہیں لانگ ٹرم پلاننگز, وہ بنائی جائیں اور وہ بیت اللہ شریف اور اس کے بعد روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کچھ پلانز بنائیں, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جسے منیملسٹ انداز میں یہ دیکھیں کہ یہ 3 کام ہے. فرض کیجئے ہمیں ایجوکیشن پہ زور دینا ہے, ہمیں امت کی معاشی ترقی پہ زور دینا ہے, اور وعدے کریں وہاں کھڑے ہو کر. اس انداز سے کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, امید تو ہمیں رکھنی چاہیے کہ مایوسی کفر ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کو مجھ سے اچھی طرح پتہ ہے کہ واللہ عالم یہ کام اس جنریشن میں ہوگا نہیں ہوگا. اتنا ہمارے اندر افتراق اور اختلافات آ گئے ہیں, چاہے وہ نیشنلزم کی بنیادوں پر ہو. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کو 87 سال لگے, 1220 میں اس نے یہ کہا. اب تو ہم بہت آگے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس امت کی سطح پر بڑی قوت ہے ہمارے پاس, اس امت میں بڑی جان ہے, اس امت میں. وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو امت میں پوٹینشل ہے, امت میں نو ڈاؤٹ پوٹینشل ہے. متحد ہونا ہے جو بھی ہمارے یہاں کے انٹلیکچوئل لوگ ہیں اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں. اگر وہ متحد نہیں ہوں گے اور اپنے ذاتی مفاد میں امت کے مفاد کو ترجیح دیں گے, ذاتی مفاد اوپر رکھیں گے, تو ایونچولی امت کو وہ نقصان پہنچائیں گے, کیونکہ ذاتی مفاد اور امت کے مفاد. اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں امت کی سطح پر کہ امت کا مفاد پیش نظر ہے یا ذاتی مفاد؟ ہونا تو یہ چاہیے امت کا مفاد ہو, لیکن کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ ذاتی مفاد. یہ بھی ابھی غازہ کا مسئلہ ہوا تو اس غازہ کے مسائل پر 9 مہینے ہو چکے ہیں اور اس میں ہزاروں لوگ جا چکے ہیں, عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں. ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ 50,000 پریگننٹ خواتین ہاسپٹل ختم, ان کے پاس ڈیلیور کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. تو دین تو مجھ سے آگے کی چیز ہے نا, خود کو میں مائنس کرتا ہوں, دین کو آگے لے کر آتا ہوں. بالکل بالکل. لیکن یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو اس پر توجہ نہیں ہو رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, ارشاد فرمائیے کہ کیا امت کی سطح پر ہم کامن ڈیفینس, کامن کرنسی لائک یورپی یونین یورو لے کر آ گیا, کامن گولز کی اگر ہم بات کریں, کیا اس جانب جا سکتے ہیں ہم امت کی سطح پر؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے. ہر ایک درد رکھنے والا جس کا دل ابھی الائیو ہے امت کے اندر, ہر بندے کی یا بندی کی خواہش ہے کہ امت میں ایک یونٹی آئے پولیٹیکل لیول پر. ہر بندے کی خواہش ہے.
اس کی طرف جس طرح ہم پہلے تھے اور آہستہ آہستہ نیچے آئیں، اسی طرح جانا بھی آہستہ آہستہ ہوگا اوپر. ایک ساتھ جمپ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سیڑھیاں چڑھ کے آہستہ آہستہ جائیں. اس میں ہمیں سوشل لیول پر بھی کام کرنا ہے، اکانومک لیول پر بھی کام کرنا ہے، پولیٹیکل لیول پر بھی کام کرنا ہے، ایجوکیشن سسٹم میں بھی کام کرنا ہے، تاکہ ہر جگہ ایک کلچرل ہیجمنی بنائے، ایونچولی ہم اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے کام اپنے اپنے درجے میں کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ ایک جماعت یا ایک فرد پہ ساری ذمہ داری ہے، پوری امت کو کھڑے ہونا ہے اور اپنی اپنی فیلڈ، اپنی اسپیشلائزیشن کو لگانا ہے تاکہ ایونچولی آگے بڑھے. جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہم کیا پرانے واقعات سنا کے تاریخ خوش ہوتے ہیں یا کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، یا ہمیں کچھ پولیٹیکل ایکٹیویزم، سوشل ایکٹیویزم، اکانومک ایکٹیویزم کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک بندے کو اپنی اسپیشلائزیشن کی امت پہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ایونچولی امت کا نتیجہ نکلے. ڈاکٹر صاحب، دنیا کو آپ نے دیکھا، بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں آپ. کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں یہ کسی اور طرح سوچتے ہیں اور عوام کسی اور طرح سوچتے ہیں؟ بالکل بالکل. تو جو بات آپ، جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اس کو عملی جامہ کیسے پہنائیں گے؟ اس پہ ایک علی میاں صاحب کی کتاب ہے، اسلامی دنیا میں مغربی کشمکش، پوری اسی موضوع پر ہے. میں اپنے طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو ڈیلس میں پڑھاتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آزادی آئی، مختلف ممالک آزاد ہوئے ہیں، عراق وغیرہ اسی زمانے میں جب آٹومن امپائر ختم ہوا ہے، تو 20-30 سالوں میں آپ نے بہت ساری آزادی دیکھی. پاکستان 1947 میں بنا الحمدللہ. تب ہم لوگ الحمدللہ ریجن کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے تو آزاد ہو گئے، لیکن سسٹم کے اعتبار سے غلام کے غلام ہی رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے اس وقت ویسٹرن سسٹم کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، اور ویسٹرن سسٹم ایک خاص کرسچن سیکولر بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. وہ اسلامک معاشرے میں چل ہی نہیں سکتا. اس کا ایک الگ پولیٹیکل سسٹم ہے، الگ اکانومک سسٹم ہے، الگ سوشل سسٹم ہے. اور پھر ہمارے جو حکمران آتے ہیں ان کا اور ایک عوام الناس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ عوام الناس ہمیشہ بائی فار ہمیشہ ایک خواہش رکھتی ہے کہ اسلامک نظام ہو، اسلامک سسٹم قائم ہو، جسٹس کی جو بات کر رہا ہے قرآن اور سنہ، عدل کا نظام، وہ قائم ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کام، یہ جو بات آپ نے فرمائی نا کہ امیر کارواں کی بات ہوتی ہے، لیڈر، حکمران ہے نا، نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اب یہ میر کارواں کی تلاش کیسے ہو؟ یہ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے. دیکھیں، آپ کو اگر میر کارواں بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کا پریزیڈنٹ بنایا ہے، اپنے گھر کے پرائم منسٹر بنایا ہے، آپ بھی ایک گھر کی حکومت کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ نیکسٹ لیڈر بنے گھر کے، یا نیکسٹ لیڈر بنے. صلاح الدین ایوبی کو ریس کرنے والے کچھ پیرنٹس ہی ہوں گے نا. ہم لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں حکومت کی غلطی ہے. کیا ہم ایسے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ معاشرہ جس سے اچھا ہو اور ایونچولی وہیں سے اچھے حکمران نکلیں؟ ٹھیک ہے. یعنی پیرنٹنگ، اس پہ بھی مجھے آپ سے بات کرانی ہے. آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ مغرب ظاہر ہے وہ مغرب ایک سویلائزیشن کی جو بات ہوئی تھی، ایک سویلائزیشن ہے جس کی ہیجمنی طاری ہو گئی ہے. مغرب کے ساتھ ہمارا مسلمان کی حیثیت سے، وہ ایک حکمران ہو یا امت کی سطح پر، تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ وہ مفاہمت والا ہو یا مزاحمت والا ہو؟ جی، اس میں نے دیکھا ہے جب بھی میں مسلم ممالک میں گیا ہوں تو افراط اور تفریط بہت نظر آتا ہے، بہت زیادہ. ایک طبقہ تو وہ ہے جو اتنا متاثر ہوا ہے، اتنا تقلیدی مزاج کا، کہ وہ کہہ رہا ہے جو بھی مغرب سے آ رہا ہے وہ لینا ہے ایز اٹ از، اس کو بغیر چینج کیا. جس طرح ہماری شروع میں بات ہوئی، چاہے ٹیکنالوجی ہو یا صحیح غلط کی ڈیفینیشن ہو، تو وہ کریں گے تو آپ کا معاشرے میں وہی مسئلے مسائل آ جائیں گے کہ بغیر شادی کے بچے 51% جس طرح انگلینڈ میں پیدا ہو رہے ہیں، 60% امریکہ میں پیدا ہو رہے ہیں بغیر شادی کے. آپ ایسا معاشرہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہمیں ایکسٹریم نظر آتی ہے. دوسری ایکسٹریم مغرب کے اینٹائی سوچ پہ اتنی چلی گئی ہے کہ اس نے صحیح غلط تو الحمدللہ نہیں لیا، لیکن ٹیکنالوجی سے بھی اور سائنسز کے اعتبار سے بھی فائدہ اٹھانا بند کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مذہبی ریزن ہو اور اس دور میں وہ کام آ گیا ہو، لیکن کیا آج کے دور میں ہم میں سے ہر بندہ ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہا؟ آپ کے چینل کے تھرو کتنے لوگوں کو دین کا پروگرام پہنچ رہا ہے؟ اب ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس آیت کی روشنی میں ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس آیت کی روشنی میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں امت وسط بنایا اللہ تعالیٰ نے.
ہم مغرب سے جو لیں تو نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. دوسری چیز ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، جب بھی ہم لوگوں کو بلائیں تو پہلی چیز ہے حکمت کے ساتھ بلائیں. ٹھیک ہے. اور حکمت کے ساتھ کا مطلب ہمارے ٹیچر ڈاکٹر اسرار احمد، آپ کے دوست ڈاکٹر اسرار احمد، آپ کے مینٹور ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ کہا یہاں پر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کا مطلب ہے کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں حکمت کی دلیلیں، انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور ان کو آپ اگر اسٹوریز سنا دیں گے، ایموشنل اسٹوریز، ہو سکتا ہے کہ ان کا دل قائل نہ ہو اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، تو ان کو دائی کو یہ چاہیے کہ اپنی اسٹریٹجی کو بدلے اور ان کے پاس حکمت والے دلائل لے کر جائیں، سبحان اللہ. انٹلیکچوئل امپیریکل ڈیٹا لے کر جائیں، ان کو قائل کرے. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو چلاتے ہیں. معاشرے کے 20% لوگ ہوتے ہیں نیک صاحب آپ جیسے، جو 80% لوگوں کو ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیں، ان کے سامنے ڈیٹا رکھیں، ان کی زبان میں بات کریں، خاطب الناس علی قدر عقولہم، کہ اپنے ان کے لیول پہ آ کے بات کریں. دوسری چیز وموعظۃ الحسنہ، آپ دلوں کو پگھالنے والی نصیحت بھی کریں، کیونکہ جب واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی والا معاملہ ہوگا تو پھر ایونچولی کیا ہوگا، آپ فلسفہ پڑھائیں گے تلقین غزالی نہیں رہے گی، اذانیں دیں گے روح بلالی نہیں رہے گی. اللہ تو اکبر. آپ موعظۃ الحسنہ کریں، لیکن اس کا طبقہ دوسرا ہوگا ایموشنل. تو آپ کو ایموشنل کام بھی کرنا ہے، انٹلیکچوئل کام بھی کرنا ہے، اور پھر وجادلہم باللتی احسن بھی کرنا ہے. ڈیبیٹ فار دی سیک آف ڈیبیٹ نہ ہو، ڈیبیٹ بیوٹیفل انداز میں ہو تاکہ اسلام کا حق لوگوں کے سامنے آئے. سبحان اللہ. اسلام وہ جو ایسنس ہے وہ سامنے آئے، گفتگو ایسی ہو، اپنا پیغام آگے بڑھایا جائے. دنیا میں 57 مسلمان ممالک ہیں، تو دنیا بھر میں ایمبیسیز موجود ہیں ہماری. کیا ہم ان ایمبیسیز کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کریں، ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہماری یہ ترجیح نہیں رہی، ٹھیک ہے. بدقسمتی سے. ایک پاکستان کی ایک ایمبیسی، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑا ملک، تو وہاں کوئی گفتگو جاری تھی، تو قرآن کی ضرورت، یعنی میں کوئی بات کہہ رہا تھا تو کسی صاحب نے جو کہ بہت بڑے افسر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن میں تو یہ موجود نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی کہ قرآن میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ قرآن کریم بس یہ منگوا لیجئے، میں ابھی بتا دیتا ہوں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. پوری ایمبیسی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایمبیسی، پوری ایمبیسی میں ایک قرآن بھی نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. اکبر، اللہ اکبر. آپ امریکہ میں ہیں، جب بھی ہم جاتے ہیں امریکہ، پیرنٹنگ ایک بہت بڑا ایشو یہاں بھی بن گیا ہے، ایشو پاکستان میں بھی. اللہ اکبر. تو اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں. ارشاد آپ فرمائیے کہ پیرنٹنگ کے مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ بہت 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 بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پیرنٹ بننا تو بڑا آسان ہے، پیرنٹنگ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. نوح علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں. جی ہاں. نوح علیہ السلام اپنے بچے کو بنا کے کہہ رہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے پیارے بچے یہ سمندر تجھے لے جائے گا، آ جا کشتی میں بیٹھ جا اور کافروں کے ساتھ نہ گھوم. اس نے کہا نہیں میں بچ جاؤں گا. انیق صاحب، میں 15 سال سے مغرب میں امامت اور دوسری جگہ میں خطیب ہوں. میں حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میرے آفس میں مسلمان ماں باپ آ کے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اللہ اکبر. سمندر کا سیلاب نہیں لے جا رہا، آج فکری سیلاب ان کے بچوں کو لے جا رہا ہے، اور الحاد اور سارے ازمس اور یہ ساری چیزیں لے جا کر اسلام سے دور کر رہے ہیں. اب نوح علیہ السلام کے دور پہ سمندر کا تھا اور جانی نقصان ہوا، آج ہمارا دینی نقصان ہو رہا ہے. ہم اور اس سے بڑھ کر ایک پرابلم یہ آ رہی ہے، نوح علیہ السلام کم سے کم اپنے بچے کو بلا رہے تھے، انہیں پتا تھا اس کا ڈینجر کیا ہے. آج ہمارے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو فکری سیلاب ہے جو آپ کے بچے کو لے جا رہا ہے، جی ہمارے ماں باپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ فکری سیلاب آپ کے بچے کو لے جائے گا اور 5 سے 10 سال میں آپ کا بچہ دور چلا جائے گا. اللہ. تو اگلی نسلوں میں دین کو محفوظ بنانے کے لیے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہم دین سے دور ہیں. اگر آپ نے اگر ترجیحات میں دین ہے، بالکل، اگر آپ کا بچہ 7:30 بجے صبح آپ کے اسکول کے لیے آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ فجر کے لیے 7 بجے نہیں اٹھا پا رہے بچے کو،
تو اس کا مطلب ہے ترجیحات آپ کی کیا ہو گئی ہے. اللہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے کہا تھا اسلامک ورلڈ ویو کہتا ہے دین کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی دھیان دیں, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی. ماڈرن ورلڈ ویو کہتا ہے صرف دنیا پہ دھیان دیں, آخرت پہ نہیں. تو اگر 7:30 بجے صبح اسکول کے لیے بچوں کو اٹھا رہے ہیں لیکن 7 بجے فجر کے لیے نہیں, اس کا مطلب ہے ہمارا دھیان کیا ہے. ٹھیک ہے. بچے کی اگر نمازیں مس ہو رہی ہے, آپ کے چہرے پہ کچھ غصہ نہیں آ رہا, لیکن اگر ان کے گریڈز اے سے بی ہو رہے ہیں اور آپ ان کی پوری ڈسپلن کر کے ان کو پنش کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اسکول پہ دھیان دیں لیکن آخرت پہ دھیان یا نہیں. ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, بہت سیکھا آپ سے. اور جب بھی کوئی اسلامک اسکالر آتا ہے پاکستان, خاص طور پر امریکہ سے یا دنیا بھر میں کہیں سے بھی, ہم انہیں زحمت دیتے ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں. میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار. خواتین و حضرات, ڈاکٹر آصف ہیرانی صاحب ڈیلس امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ممتاز اسلامک اسکالر, کئی کتابوں کے مصنف, آج پورے امریکہ میں خاص طور پر یوتھ اور بالعموم تمام سامعین, حاضرین, ناظرین, سب کے محبوب ہیں ڈاکٹر آصف ہیرانی. آج دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز آپ تشریف لائے اور ہم سب نے آپ سے بہت سیکھا. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.